बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, ईरान के लिए दुआ करें। ईरान इसराइल की जारहियत का मुकाबला कर रहा है। हर बच्चा ईरान की सड़कों पर इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ जो है लड़ रहा है, और ये चीखो पुकार जो हमने फ़लस्तीनियों की सुनी, इसका ईरान ने भरपूर तरीके से इसराइल से हिसाब जो है वो ना सिर्फ बराबर किया बल्कि अभी सिलसिला भी जारी है। अब तक की जो पिछले 3-4 घंटों में डेवलपमेंट्स हुई और जो रात गुजर गई, ईरान की तरफ से किस किस्म की कार्रवाइयाँ की गई हैं, मैं आपको आपकी पूरी जो टाइमलाइन है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खबर के मुताबिक ईरान की तरफ से टारगेट किया गया है इसराइल की मुख्तलिफ साइट्स को। पासदान इनकलाब का एक स्टेटमेंट, इसराइल के 3 क्रूज मिसाइल, 10 ड्रोन्स और दर्जनों यूएवीज तबाह करने का दावा है ईरान की तरफ से। और तेहरान का ऑयल डिपो और इसराइल में हैफा रिफाइनरी हमलों का निशाना बने हैं। नेतन्याहू ये कहता है कि आप कुछ ही लम्हों में तेहरान की फ़िज़ाओं में इसराइली जो फ़ज़ाई है उसे आप देखेंगे और भरपूर तरीके से मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया जाएगा। ईरान इज़ अंडर अटैक और इसराइल का साथ दे रहा है अमेरिका की आशीर्वाद के और सपोर्ट के ज़रिए ये तमाम हमले प्लान किए गए। और अमेरिका कहता है कि मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। अमेरिका का मकरू चेहरा अब दुनिया के सामने आ गया और मुसलमानों के ऊपर अब जहाज जो है फ़र्ज़ हो गया। अब देखना ये है कि वो तमाम मुस्लिम ममालिक जो ईरानी मिसाइल्स को ना सिर्फ गिरा रहे हैं बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, उनका क्या अंजाम होगा और क्या मुसलमान इसी तरह अपने ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो सहूनी क़ुव्वतें हैं उनका अलाकार बनते रहेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि यूएई के अंदर, कतर में, इसके साथ साथ शाम के अंदर, ओमान में जगह जगह आपको अमरीकी अड्डे मिलेंगे जहां पर सपोर्ट मुहैया की जा रही है इसराइल को। और अगर किसी किस्म की जंग होती है तो इन तमाम फोर्सेस को ईरान की तरफ डिप्लॉय किया जाएगा। और ईरान के अंदर जो इस वक्त जंग जारी है, जो मुसल्लत की गई जारहियत इसराइल की ये भरपूर कोशिश होगी कि जो इस जंग के अंदर अमेरिका को भी शामिल किया जाए। और वैसे एक बात आपने याद रखनी है कि अगर इस जंग को ना रोका गया तो ये आगाज़ होगा एक आलमी जंग का और फिर इसे कोई बचा नहीं सकेगा, रोक नहीं सकेगा। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो इक्वेशन बनती है, इसकी एक झलक मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया, ईरान की सपोर्ट में खड़ा है। तुर्की ने साथ दिया, सऊदी अरब किसी हद तक जो है वो स्टेटमेंट जारी करता है। लेकिन जो सबसे डिसाइसिव फैक्टर होगा वो चीन का और रशिया का होगा। अगर आलमी जंग अमेरिका इसमें एंट्री लेता है तो फिर रशिया और चीन को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। आपने एक बात याद रखनी है कि यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने हमला किया तो पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा था, बरतानिया भी साथ खड़ा है। उसने अपने बॉर्डर्स को ओपन कर दिया और इसकी वजह क्या थी? उनको मालूम था कि अगर रशिया आगे बढ़ा, यूक्रेन के ऊपर कब्जा किया तो फिर यूरोप भी बच नहीं सकेगा। इसलिए रशिया को रोकने के लिए फुल सपोर्ट का जो है वो ऐलान किया गया। और अब यही सिचुएशन ईरान के हवाले से कि अगर ईरान में इसराइली जारहियत को ना रोका गया तो फिर बारी अगली किसी होगी? पाकिस्तान की। अफगानिस्तान की तरफ से भी बयान जारी किया गया, अगली बारी किसी होगी? अफगानिस्तान की। और फिर वो जो ग्रेटर इसराइल की जो बात करते हैं और जिस तरह से उन्होंने फ़लस्तीनियों को उनके ही अपने इलाके से बेदखल कर दिया और पिछले कई दहाइयों से ये जंग जारी है, इस पूरे जो उनका ख्वाब है इसे मटेरियलाइज़ करने के लिए सारा काम जो किया जा रहा है। तो अगर ईरान के ऊपर जो इसराइली जारहियत है इसे ना रोका गया तो फिर अगला हदफ पाकिस्तान एंड देन चाइना, और फिर दूसरी तरफ से इंडिया भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। तो इस तनाजुर में भी आपको देखना है। और अगर इस जंग को ना रोका गया तो ये एक आलमी जंग में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। पिछले 3-4 घंटों में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई है मैं आपके सामने इसकी 1 बाय 1 तफसीलात रख देता हूँ। इसराइल ईरान में हर साइट और हदफ को निशाना बनाएगा, नेतन्याहू की तरफ से ये कहा गया। और इसराइल अब करने क्या जा रहा है? इनकी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं इनको टारगेट किया जाएगा, तमाम जो तेल के कुएं हैं उनको टारगेट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, इनको तबाह किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जाएगा, पुल जितने हैं उनको तबाह किया जाएगा, बिजली का निज़ाम जो है उसे धर्म भरम किया जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर वॉरफेयर जिसमें मेजर जो आपकी इंस्टॉलेशंस हैं वो टारगेट करके इसराइल इस वक्त तैयार बैठा है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान ईरान और ब्रादर अवाम के साथ खड़ी है। ये पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। इसराइल का दिफा किया तो फिर खत्ते में फ़ौजी अड्डों का निशाना बनाएंगे। पिछले कुछ घंटों के अंदर हुआ क्या है? जो बरतानवी बहरी जहाज़ है डिस्ट्रॉयर, वो इस वक्त पहुंच चुका है ईरान के करीब और बताया जाता है कि ईरानी फ़ौज ने उसे रोक लिया है
اور پوری تیاری کی جا رہی ہے کہ ممکنہ طور پر اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے، مزید اس حملے کو کنٹینیو کرتا ہے اور اس میں شدت آتی ہے، تو پھر ممکنہ طور پر جو انٹری ہوگی امریکہ کی، انٹری ہوگی ان کے اتحادی برطانیہ کی، اور پھر ایران کو یہ جو ایٹامک پاور حاصل کرنے کی وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے، اسے روکنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان آج ہوا کیا ہے۔ فضائی حملوں کا تبادلہ ہوا، جس دوران تل ابیب اور یروشلم میں ایئر ریڈ سائرن بجے اور تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے گزشتہ روز کے اسرائیلی حملوں کے جواب میں دشمن کو کاری ضربے لگانے کا اعلان کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق ایران نے اسرائیل کے حملوں کے بعد جوابی کارروائی کو آپریشن وعدہ صادق 3 کا نام دیا۔ ایران کے جوابی حملوں میں اسرائیل میں ایک خاتون ہلاک اور 40 افراد زخمی ہیں، اور جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ 78 ایرانی شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں اعلیٰ فوجی افسران بھی شامل ہیں، جبکہ 320 سے زائد افراد زخمی ہیں، جن میں سے اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ تو یہ ایک جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا، عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران کے حملوں میں بھی شدت آئے گی۔ یہ پاسداران انقلاب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اور بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس نے اسرائیل پر رات کے حملے کے بعد یہ بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ رات ان اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو لڑاکا طیاروں کے لیے ایندھن کی تیاری کے مراکز ہیں، اور بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران کے حملوں میں بھی شدت آئے گی۔ اور پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران نے اسرائیل کے 3 کروز میزائل، 10 ڈرونز اور درجنوں مائکرو یوویز کو تباہ کر دیا ہے۔ تہران کے اندر جو حملہ کیا گیا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تہران کا آئل ڈیپو اور اسرائیل میں حیفا ریفائنری آج رات حملوں کا نشانہ بنے۔ تفصیلات کے مطابق جو ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں، اور بی بی سی نے اس حوالے سے، اور پھر CNN نے، الجزیرہ نے، باقی جو انٹرنیشنل جتنے بھی جریدے ہیں، اس کو ویریفائی کیا گیا، اور اس کے بعد یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ خبر کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران کے شمال مغرب میں تیل کے ڈیپو میں آگ لگی، اور پھر ایک اور ویڈیو اس کی تصدیق ہوئی۔ اس میں 2 رہائشی شہران ڈیپو میں لگی آگ، اس کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور ویڈیو کلپ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں شخص ان مناظر کو فلم کر رہا ہے اور ویڈیو کے وقت اور مقام کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ کنفرمیشن آئی ہے۔ ایران کی وزارت پیٹرولیم کی طرف سے بھی ایک بیان آیا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے، لیکن ایرانی میڈیا نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ آئل ڈیپو سے دور رہیں، کیونکہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں نا جتنے بھی آئل ریفائنریز ہیں، اور ان آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ جو میجر ڈیپو ہیں، جو ان کی اکنامک لائف لائن ہے، اس کو تباہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی چونکہ جنگ کے اندر تیل کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر آپ نے مین سورس کو تباہ کر دیا تو اس کا ایک بڑا ڈیپ امپیکٹ جو ہے پڑتا ہے، اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کچھ ویڈیوز ایسی بھی شیئر کی گئی جن میں رات ایران کی جانب سے فائر کیے گئے میزائلوں کے بعد اسرائیل میں حیفا آئل ریفائنری میں آگ لگی۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیبر جو میزائل ہے اس کا استعمال ہوا، اور اس کی سپیڈ جو ہے لائٹننگ سپیڈ، اور جس طرح سے وہ حیفا ریفائنری کے اوپر جا کر اس نے جو ہے وہ گرا، اور اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ خیبر میزائل ہے، لیکن آفیشیل کہیں پہ بھی آپ کو ایسی کنفرمیشن نہیں ملے گی کہ یہ خیبر میزائل تھا یا ابھی ایران نے اپنے اس میزائل کو استعمال کرنا ہے۔ میں آپ کو ویورز جو پچھلے 2-3 گھنٹوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ مزید تفصیلات بھی رکھ دیتا ہوں۔ پچھلے 2 گھنٹوں میں ایران سے اسرائیل کی جانب میزائل حملے دیکھے گئے، اور اسرائیل نے بھی ایران میں اہداف کو نشانہ بنایا، اور اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی کہ ایران نے مقامی وقت کے مطابق تقریباً 11 بجے میزائل لانچ کیا۔ ایران کے سرکاری ٹیم نے دعویٰ کیا کہ 100 میزائل داغے گئے، جن میں بنیادی طور پر تل ابیب اور حیفا کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے حملے میں ایک خاتون اور اسرائیل کے اندر ایک ایمرجنسی جو سروس ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ کو وہاں سے ملے گی۔ تہران ٹائمز رپورٹ یہ کر رہا ہے The operations will intensify. IRGC unleashes new wave of strike against Israel. جو آپ کی ایران اسلامک ریولوشن گارڈ، اس کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ تو سر حالات اس خطے کے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر اسرائیل کو نہ روکا گیا، یہ کہتے ہیں جی کہ ایران کی جارحیت، اسرائیل کی جارحیت، اور اسرائیل نے جس طرح سے
دنیا کا امن تباہ کرنے کا اب ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اسرائیل دنیا میں اپنے مکروہ جو مقاصد ہیں ان کو مسلط کر رہا ہے، اور ایک کوشش اس کی یہ ہے کہ امریکہ کی بھی اس کے اندر انٹری ہو۔ میں آپ کو کچھ اپڈیٹس اس حوالے سے بھی دے دیتا ہوں، اور اس وقت انٹرنیشنلی اس پوری جنگ کو کس طرح سے امریکہ کے مفادات سے جوڑا جا رہا ہے۔ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ ایران بحرین اور قطر میں امریکی اڈوں پر حملہ کر سکتا ہے، اور پھر ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی برتری کے باوجود اسرائیل اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے ایران کی جانب سے حملوں کی زد میں ہے۔ اگر چند میزائل بھی اسرائیل کی سرحد کو پار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کا کافی نقصان ہوتا ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ پھر پاکستان کیا اس میں کرے گا کہ وہ ایران کو اخلاقی حمایت فراہم کرے، اور کیونکہ ایران نے کچھ دنوں پہلے بھارت کے ساتھ جنگ میں اس کو اخلاقی حمایت فراہم کی تھی۔ اب جو انٹرنیشنل ماہرین ہیں یا پھر جو وار ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایران کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک میزائلز ہیں، جن کی مدد سے وہ نہ صرف اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایران امریکی اور اسرائیلی بینکوں اور دوسرے اداروں پر سائبر حملے کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ ایران خطے سے گزرنے والے تیل کے جہازوں کو روکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، میں آپ کے ساتھ یہ ایک تصویر بھی شیئر کرتا ہوں، اور اس حوالے سے کافی زیادہ جس پر کسی نے غور نہیں کیا، اگر آپ خطے کی جو جغرافی اس سے اٹھا کر دیکھیں تو پتہ آپ کو یہ چلے گا کہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ایران ایک ایسے وقت میں جب ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، اور اگر یہ جنگ کنٹینیو کرتی ہے تو ایران کیا کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ایران کے عراق ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یو ای ہے، عمان، اور پھر سعودی عرب۔ اب یہ کیا کریں گے کہ یہ جو ان کا راستہ ہے، اگر یہاں پر ناکہ بندی کر دی گئی تو پھر دنیا کا جو تیل والا معاملہ ہے جی ترسیل کا، یہ رک جائے گا، اور پھر ایران اسے کنٹرول کر رہا ہوگا۔ جتنے بھی جہاز گزریں گے ایران انہیں ٹارگٹ کرے گا، اور جو مسلم کنٹریز ہیں جس طرح سے ان کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے آ گیا، اور ان کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا۔ خبر کے مطابق مغربی اور بعض عرب ممالک کو شدید صدمہ پہنچے گا۔ ایران اسرائیل حملوں کے جواب میں آبنائے حرمز اور باب المندب کو بند کرنے کا منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل تباہی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی، اور پھر وہ ممالک جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کی اہمیت بڑھ جائے گی، جن میں رشیا ہے، اس کا ایک اس پوری جنگ کے اندر جو کردار ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو اگر اس راستے کو بند کر دیا گیا تو اس کے بھیانک نتائج جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ میں ویورز آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر دے دوں کہ آیت اللہ خامنائی پر حملہ خارج امکان نہیں ہے، اسرائیلی حکام کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور خبر بھی یہ آ رہی ہے، اور اس خبر کا تعلق ہے برطانوی بحریہ کے جہاز سے، اور اس خبر کے مطابق بحریہ کے ڈرونز کی برطانوی جنگی بحری جہاز کے قریب پروازیں جاری ہیں، جبکہ برطانوی بیڑے کو خلیج فارس میں داخلے سے روکنے کے لیے وارننگ بھی دی گئی۔ ایرانی فوج نے کہا کہ وہ برٹش نیوی کے جہاز کو بحر ہند میں داخلے کے وقت سے ہی مانیٹر کر رہی ہے، اور ایرانی فوج کے مطابق برطانیہ اسرائیلی میزائلوں کی رہنمائی کے لیے اپنی جنگی بحری جہاز خلیج فارس لانا چاہتا ہے، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی صورتحال ہے، اور ایران کو مغربی ممالک بشمول برطانوی بحریہ کی جانب سے بھی حملے کا خدشہ ہے۔ اب ہوتا پتہ کیا ہے، دیکھیں انہوں نے جو سب سے خطرناک کردار ادا کیا، جاسوسوں نے تقریباً 5 کے قریب جاسوسوں کو گرفتار کیا گیا ہے اسرائیل کے اندر سے، ایران کے اندر سے، اور یہ اسرائیلی جاسوس تھے، ان کے لیے کام کر رہے تھے پریسائسلی لوکیشنز بتانا کہ کون سا کمانڈر کہاں پر موجود ہے۔ یہ پوری مانیٹرنگ کی جا رہی تھی، جاسوسی کی جا رہی تھی، اس وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ پریسائسلی ٹارگٹ جو سیٹ کیے گئے تھے ان کو ہٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو شہادتیں ہیں ایران میں آپ کو جو بڑی قیادت ہے، جنرلز ہیں، ان کی آپ کو یہ خبریں سننے کو ملی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک پورے کا پورا شہر آباد کیا تھا جہاں سے ڈرونز اڑائے جاتے ہیں پریسائسلی، اور ایئر سٹرائکس کو کنفرم کرنے کے لیے یا لاک کرنے کے لیے ان پرائیویٹ یہ جو انہوں نے ایک پورا خفیہ اسے کہنا چاہیے کہ ایک بیس بنائی تھی، اس نے اہم کردار ادا کیا۔ اگر کوئی بحری جہاز جو ڈسٹرائر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی سے لیس ہے، تو پریسیجن جو ہے اسے بہتر بنانے کے لیے، ایکوریسی کو امپروو کرنے کے لیے آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں سیٹلائٹ کی مدد سے، اور دیگر یعنی ایران کو چاروں طرف سے اس وقت حملے کی زد میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں برطانیہ کے اس جہاز کا بھی اہم کردار ہوگا، تو اس لیے ایران کی طرف سے ایک وارننگ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں
اور جو تفصیلات ہیں، اسرائیل نے رات ایران کے اوپر حملے شروع کیے. ایران کے تمام بڑے شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تہران کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اسرائیلی حملے کو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم کامیابی سے ناکام بنا رہا ہے. ایران کی وزارت پیٹرولیم کی طرف سے جو تفصیلات جاری کی گئی وہ یہ بتاتے ہیں کہ جنوبی صوبے بوشہر میں گیس کی 2 بڑی فیلڈز پر حملہ کیا گیا ہے، اور ایران کی جو میڈیا ہے اس کے مطابق اگلے چند گھنٹوں میں ایران اسرائیل پر تباہ کن حملہ کرے گا، اور اسرائیلی ڈرونز کی ایئر ڈیفنس سسٹم کے سامنے مکمل ناکام ہو رہے ہیں. یہ بھی خبر وہاں سے رپورٹ کی جا رہی ہے. اب نیتن یاہو نے خطاب کیا، اور اس نے اپنے خطاب میں کیا کہا کہ جلد اسرائیلی طیارے تہران کی فضاؤں میں ہوں گے، اور ایران پر اسرائیل کے حملوں کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مکمل حمایت حاصل ہے. تو امریکہ کا کردار سر آپ کے سامنے ہے. امریکہ کے کہنے پر ان کی آشیبات سے سب کچھ ہو رہا ہے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ کلیم سامنے آیا، ایرانی میڈیا کے مطابق ایک فوجی عہدیدار نے بتایا کہ ایران نے 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 فوجی طیارے تباہ کر دیے ہیں. خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس بیس کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ 1 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 10 دشمن اسرائیلی فوجی طیارے مار گرائے گئے ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، جو فگرز اور جو ویژولز آپ کے سامنے اسرائیل کے حوالے سے آ رہے ہیں، وہ کیوں آپ کو یعنی صرف تل ابیب کے حوالے سے آپ کو صرف ویڈیوز اور فوٹیجز ملیں گی، باقی شہروں کی فوٹیجز کیوں نہیں آ رہی؟ اور اس کو روکا جا رہا ہے. جتنی بھی ویڈیوز آن لائن موجود ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اور سختی سے اسرائیل کے اندر لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے آن لائن کسی بھی قسم کی ویڈیو کو شیئر نہیں کرنا ہے. اس سے ہمارا مورال اور دنیا کے اندر جو پیغام جا رہا ہے وہ ایک نیگیٹو پیغام ہوگا کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور ایران کے حملے کو ہم روک نہیں سکے. تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ گلیوں میں اور پھر جہاں جہاں بھی یہ حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ویڈیو مت بناؤ اور اسے آن لائن تم نے پوسٹ نہیں کرنا. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. ویورز، ایک اور بھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کے حملوں میں 9 ایرانی ایٹمی سائنسدانوں اور ماہرین مارے گئے. اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نے 6 ایرانی نیوکلیئر سائنسدان مارے ہیں. اور اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ حملوں میں اب تک ایرانی فوج کے 20 سے زائد کمانڈر جو ہے مارے جا چکے ہیں. اور سے ایک جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، آپ تمام دوستوں نے بھی کیا، کہ کیا ایران کا ایٹامک پروگرام خطرے میں ہے؟ اچھا، اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں جو اب تک کی انسپیکشن کی گئی اور انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں، صرف ایئر ڈیفنس ہی ایران کے بڑے پیمانے پر جاری جوہری آپریشن کا تحفظ نہیں کر رہے، بلکہ ایران کی بہت اہم فیسلٹی زیر زمین ہے جن پر مٹی کی کئی تہیں اور کنکریٹ کا ڈھانچہ ہے. کچھ پلانٹس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ سطح زمین سے تقریباً 80 میٹر نیچے ہیں، جبکہ تجزیہ کاروں کی رائے میں ماؤنٹ کولانگ میں نئی فیسلٹی اس سے بھی گہری یعنی زیادہ زیر زمین ہے. اس طرح کے مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے خصوصی GBU-57B بموں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہی یعنی میسو آرڈیننس پینٹریٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں جی کہ جب زمین پر آپ کسی بھی میزائل کو، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ اٹیک کرتا ہے نا تو یہ زمین کے اندر پینیٹریٹ کر کے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے. تو آپ کو اس خاص قسم کے میزائلز کی ضرورت ہے ایسی فیسلٹیز کو تباہ کرنے کے حوالے سے، جن کو بنکر بسٹرز کا نام بھی دیا جاتا ہے. یہ 30,000 پاؤنڈ وزنی بم تقریباً 60 میٹر مضبوط کنکریٹ کے نیچے دبے اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن امریکہ فی الحال حملوں میں حصہ نہیں لے رہا اور اسرائیل کے پاس یہ MOP بم موجود نہیں ہے. تو یہ جو اسرائیل کہہ رہا تھا نا کہ ہم ٹارگٹ کریں گے اور ان تمام فیسلٹیز کو، تو اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا جو میجر جتنا بھی جو یہ فیسلٹی ہے اسے ٹارگٹ اس طرح سے نہیں کیا گیا. جس کو انہوں نے ہدف بنایا ہے وہاں پر تباہی ضرور ہوئی ہے، لیکن ان کا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پر سیف ہے اور یہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہی رپورٹ کر رہی ہیں. اب ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسرائیلی انٹیلیجنس کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 20 ماہ کے علاقائی تنازعات میں اس کے ہتھیاروں کو پہنچنے والے نقصانات کے باوجود ایران کے پاس اب بھی تقریباً 2000 بیلسٹک میزائل موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ مزید بھی تیاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عالمی تنظیم کا اس کے اوپر ایک رد عمل آیا. جوہری توانائی اور یورینیم افزودگی کے عالمی نگران ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے جو بیان جاری کیا اس کے مطابق اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والی ایران کی اصفہان میں جوہری سائٹ سے متعلق اپڈیٹ جاری کی. ان کے مطابق اصفہان میں جوہری سائٹ پر 4 اہم عمارتوں کو نقصان پہنچا. ایرانی جوابی حملوں میں اس کے 7 فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور ان سائٹس کے اوپر نقصان تو پہنچا لیکن یورینیم
اور پھر جو ایکچوئل جو ان کے ایسٹس ہیں وہ ابھی بھی محفوظ ہیں، یہ کہنا ہے اس ایٹامک انرجی کی یہ جو ایجنسی ہے اس کی اس رپورٹ کے اندر۔ اب جو سفارتی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں، اب دنیا کی دو نمبری دیکھ لیں، ایک طرف آپ کوششیں تیز کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے جہاز بھیجتے ہیں۔ یہ برطانوی وزیر اعظم جو کیئر سٹارمر کے ترجمان کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر بات کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری حملوں کے دوران ایرانی صدر مسعود سے پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور پاکستانی وزیر اعظم کے اس دوران اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ایران کے یکجہتی ان کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کی گئی۔ اور اس کے علاوہ پیوٹن کے خارجہ پالیسی کے مشیر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 50 منٹ کی گفتگو میں روسی صدر نے ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائی کی مذمت کی، اور پھر دوسری طرف بھارت کی جو دوگلی پالیسی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں اسرائیل کے حالیہ فضائی حملوں کے تناظر میں جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں جہاں تمام رکن ممالک نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی کارروائی کی شدید مذمت کی، وہیں بھارت نے خود کو اس اجتماعی موقف سے علیحدہ کر کے اپنے دوغلی سفارتکاری اور مفاد پرستی کو آشکار کر دیا۔ ایران کو بھی اپنی ترجیحات دیکھنی ہوں گی۔ ہو یہ رہا ہے جی کہ ایران اور انڈیا کے تعلقات آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن انہوں نے اس مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دیں۔ اب ایران کو بھی سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ کس قسم کے تعلقات جو ہیں اسے کنٹینیو کرنا ہے، اور پاکستان کو بھی اپنی اس پالیسی کو مزید ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے تعلقات ایران سے کتنے مضبوط ہیں، اور ان تعلقات کو کس طرح آپ بہتر اور مزید مضبوط کر کے ایران گیس پائپ لائن اور دیگر جو معاملات ہیں اس کو آپ کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں، اور پھر آپ کو نئے پارٹنرز کی ضرورت ہے۔ کسی دوست نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے کہ ہم شاید انہیں کوئی خفیہ ہیلپ پرووائڈ کریں، تو ایسی کوئی کنفرمیشن کسی لیول سے نہیں مل رہی۔ کل ایک دوست نے کہا کہ آپ ہمارے خلاف جو ہے غلط انفارمیشن دنیا کو دے رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے کبھی بھی پاکستان کو دھمکی نہیں دی۔ تو پہلی بات میں آپ اس معصوم دوست کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس پروگرام کے اندر نیتن یاہو کی ویڈیو بھی چلائی، جس میں وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ایران اور پاکستان کا نام لے رہا ہے، اور اس نے کیا کہا کہ طالبان اگر پاکستان کو ٹیک اوور کر جائیں تو پھر ہم نہیں چاہیں گے کہ جو ریڈیکلز ہیں اور فنڈامنٹلسٹ ہیں، اس کے الفاظ ہیں، اگر ان کے پاس یہ جو ایٹم بم چلا گیا تو پھر کیا بنے گا۔ تو یہ وہ نیتن یاہو ہے جس کا مکروہ چہرہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں دکھایا، اور وہ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آپ پروپیگنڈا کریں۔ بھائی کس کے خلاف؟ کیا پاکستان میرا نہیں ہے؟ کیا پاکستان پہ ہمارا حق نہیں ہے؟ آپ ہیں کون؟ اچھا، دوسری انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ لوگ نا فیک آئی ڈیز سے آپریٹ کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا ٹریپ ہے جی، اور اس ٹریپ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی فیوچر جو لائے عمل ہے اس کے حوالے سے بھی میں کچھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں۔ 22 جون سے کیا تحریک شروع ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا جی پشاور میں کنونشن ایک جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ علی امین گنڈاپور نے اسے خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہا کہ پوری دنیا کے کفار جان لیں ہم غزوہ ہند کے لیے تیار ہیں، اسرائیل نے جو حملہ کیا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب، اس بار جب ہم نکلیں گے تو ہم آپ کے پاس اڈیالہ آئیں گے۔ ہمارے لیڈر عمران خان، ان کی اہلیہ اور کارکنان کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، ہم اب زیادہ طاقت کے ساتھ نکلیں گے۔ 22 جون کو پورے پاکستان کی ہر تحصیل اور حلقے میں عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور احتجاج ہوگا۔ ہر شخص اس احتجاج کے لیے نکلے۔ اب ہم پرامن نہیں رہے، ڈنڈا مارو گے تو ہم بھی ڈنڈا ماریں گے، گولی مارو گے تو گولی ماریں گے، ہم ہتھیار لے کر جائیں گے، گولیاں ہم پر چلی تو ہم بھی ٹھوکیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو یقیناً اس کے اوپر ایک رد عمل، اور پھر اوبیسلی کچھ جو آپ کے تخریب کار عناصر ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ساری ذمہ داری آپ پر ڈال دیں گے، بندے خود ماریں گے، کہیں گے کہ ان کی تو سٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ ایسا ہی ہوگا نا کہ علیمہ خان نے کہا کہ مارو گے تو ماریں گے، پھر کہا جائے گا کہ دیکھو علی امین گنڈاپور کی تقریر موجود ہے جس میں اس نے کہا کہ ہم بھی بندوقیں لے کر آئیں گے۔ تو یار ریوزٹ کریں اپنی پالیسیز کو، اور سیاست کو سیاست کے طریقے سے دیکھنا پڑے گا، اور آپ کو راستے ہموار کرنے پڑیں گے ودن دی رینکس آف ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز۔ ان راستوں کو نکالیں، تحریک چلائیں، بالکل چلائیں۔ ایک طرف تحریک چل رہی ہے اور دوسری طرف آپ کو راستے نکالنے ہیں۔ اگر آپ کی یہ سٹیٹمنٹس کل کو خدا نہ خواستہ کوئی مس ایڈونچر ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس میں ایک فالس فلیگ آپریشن آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے، لوگوں پر گولی چل جائے، 26 نومبر کو گولی چلی، دوبارہ اگر خدا نہ خواستہ چلی
تو انہوں نے کہنا ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ انہوں نے گولی چلائی ہے, ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ ہم بندوقیں لے کر آئیں گے. پہلے تو آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ موجود نہیں تھی اور گولیاں چلی, اور پھر بھی انہوں نے ذمہ داری آپ لوگوں پر ڈال دی کہ ان کے پاس بھی اسلحہ تھا, اور ٹیلی ویژن چینلز کو ویڈیوز نکال کر دکھائی گئی کہ دیکھیں یہ اسلحہ چلا رہے ہیں. لیکن اب تو آپ لوگوں نے اعلان کر دیا, اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جب اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں تو ان کو پہلے تول لیا کریں, پہلے بولنے سے پہلے, چونکہ اس کے جو اثرات ہیں نا وہ بہت آپ کو دور لے جاتے ہیں. بس اس پر آپ نے اپنے کمنٹس بھیجنے ہیں. اور واشنگٹن میں جی عمران خان کے حق میں اور پھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے احتجاج جو ہو رہا ہے, اس کی اپڈیٹ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.